हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. आज जनाब बात करेंगे सबसे पहले माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से कि क्या पीटीआई वोट देगी या नहीं, ये जानेंगे. लेकिन जब मैं बात करती हूँ कन्वेंशन ओवरसीज कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज़ की, तो क्या ये जो सारी एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट है हम तक एज इट इज़ पहुंची है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन है, ये भी जानेंगे. लेकिन जनाब जब मैं बात करती हूँ पंजाब के हवाले से, तो आज पंजाब में कल्चरल डे का इफ्तिताह हुआ है भरपूर तरीके से, और वो करने वाली हमारी रिस्पेक्टेड मैडम मिस मरीम नवाज़ हैं. ये अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे. लेकिन नाजरीन, अरमगान केस की डेवलपमेंट आई है. क्या डेवलपमेंट आई है, चलिए आगे जानते हैं. मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले हम बात करते हैं माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से. पीटीआई की वोट की ज़रूरत है, क्या वो हाँ करेंगी या ना, ये बताइए. ज़ाहिर है कि माइंस एंड मिनरल बिल जो है वो किसी भी वक्त दोनों ईवानों में, कौमी असम्बली में और सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. बिल्कुल. और उसके लिए ज़ाहिर है कि एक पूरी दुनिया से फॉरेनर्स आए यहाँ पे, और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट शो किया यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से. अब इस बिल की मंजूरी होना बाकी है. उसमें दीगर जो जिनको पीडीएम की जमातें कहा जा सकता है, ज़ाहिर है कि वो तो इस बिल के हक़ में वोट देंगी. अब एक अबहाम ये चल रहा है कि पीटीआई वोट देगी या नहीं देगी. अच्छा, पीटीआई किसी भी बिल के हवाले से जब उनकी एक राय का वक्त आता है तो फिर एक तासुर दिया जाता है कि वो अडयाला जेल से उसकी इजाज़त आएगी तो वोट दिया जाएगा, नहीं आएगी तो उस बिल की मुखालफत की जाएगी. लेकिन अभी तक तो मुझे जो है ना इन तिलों में कुछ ऐसा तेल नहीं नज़र आया कि कभी ये किसी बिल के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं. अच्छा, क्योंकि ये बिल जो है ये एक मुल्क की तामीर तरक्की का बिल है, और मुल्क की इकॉनमी, मैशत और पाकिस्तानी कौम के हालात को बेहतर करने का बिल है. इसमें तो किसी तरह का अबहाम नहीं है. अच्छा, अब ये है कि इन्होंने प्रोपेगेंडा करवाया, और बिल्कुल पीटीआई ने यह प्रोपेगेंडा करवाया. अमेरिका से इन्होंने जो व्लॉग करवाए अहमद नूरानी जैसे गद्दारों से, अहमद नूरानी जैसे भगोड़ों से, अहमद नूरानी जैसे मुल्क दुश्मनों से, अहमद नूरानी जैसे रा के एजेंटों से, और जिस तरह शहबाज गिल के मुंह को एक जानवर बंधा रहता है हर वक्त, जिस तरह इमरान रियाज जो हैं, यहाँ उनकी ज़ुबान नहीं काम करती थी, वो लड़खड़ा जाती थी और वो शो करते थे मुझे मारा इतना गया कि मुझसे बोला नहीं जाता. वो बाहर जाकर उनको ज़ुबान लग गई है, यानी कि उस मार का असर या ख़त्म हो गया है या वो मार थी ही नहीं. और वो पहाड़ों में ड्रामाई अंदाज में वो पूरी खलनायक उन्होंने बताई है. वो पहाड़ों से गुजर के गए, उनकी जान को ख़तरा हो गया, पहाड़ों पे उन पे हमला हो गया, वो पहुंच गए. फिर हमारे दोस्त आफ्ताब इकबाल हैं, शायद उन्होंने भी ये सोच लिया है कि वो हमेशा के लिए मुल्क छोड़ गए. हालांकि हमारी तो ख्वाहिश है कि वो वतन वापस आएँ. हमने हमेशा उनके मुल्क से बाहर रहने को जिला वतनी कहा, और जिला वतनी जो है जबरी जिला वतनी भी कहा. मगर थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि उन्हें भी अपने आसाब पे कंट्रोल रखना चाहिए. और बिल्कुल मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, चूँकि मेरा उनसे एक ताल्लुक़ है, मेरा बड़ा उनसे एहतराम का रिश्ता है, लेकिन उनकी गुफ्तगू जब हम सुनते हैं तो उससे ये तासुर मिलता है कि हुकूमत वक्त पे आप तनकीद करें, पॉलिटिकल पार्टियों पे तनकीद करें, मगर कम अज़ कम जो है ना बाहर बैठ के इदारों को थोड़ा सा अगर माफ़ कर दें तो आपकी मेहरबानी है. मेरा ख्याल है कि आप एक बहुत बड़ा नाम है. हम चाहते हैं कि आप इस मुल्क के फ़नून लतीफ़ा की, इस मुल्क के अदब की, इस मुल्क की सहाफ़त की उसी तरह से खिदमत करते रहें. आप लिखते रहें, बोलते रहें. और मैं नहीं समझता कि उनको पाकिस्तान के मीडिया पे बैन होना चाहिए, ठीक है. और आपको याद होगा कि जब तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उनको बैन कर दिया गया था तो मैंने और आपने उनके साथ लाइव शो किया था, जिस शो पे हमें काफ़ी जो है वो मुश्किल का सामना भी करना पड़ा. लेकिन फिर मैंने ज़िद कर ली थी कि शो तो ऑन एयर होगा उनका. मैं आज भी अपने चैनल पे उनका शो लेना चाहता हूँ. मैं आज भी चाहता हूँ कि आफ्ताब इकबाल जो हैं वो RNN TV पे हम उनका शो जो है वो ऑन एयर करें, टेलीकास्ट करें. और बिल्कुल इस वाला जो एक सिन्फ है शोज़ की, उसके वो बानी हैं.
اس کے بعد جتنے شوز ہیں وہ اس کے بعد آئے ہیں اور ان کی کاپی ہیں, ٹرینڈ سیٹر ہیں. اچھا میں نے ان کا تھوڑا سا ذکر زیادہ اس لیے ہو گیا کہ میرا ان سے چونکہ رشتہ ہے, تعلق ہے. اچھا چلیں پھر میں اگر وہ تھوڑا ناراض بھی ہوں, ایون عمران ریاض بھی میرے دوست ہیں, ہم کٹھے سڑک پہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, میں تھوڑا سا ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ, جب آپ جنرل فیض حمید کے کہنے پہ آپ پروگرام کرتے تھے, جب آپ کہتے تھے کہ ہمیں بلا کے جو ہے فائلیں دکھائی جاتی تھی, جنرل باجوہ ہمیں فائلیں دکھاتے تھے, ہمیں بلا کے جو ہے نا بتایا جاتا تھا کہ نواز شریف کیا کرتا ہے, شہباز شریف کیا کرتا ہے, آپ یہ پروگرام کریں, تو آج وہی ادارہ آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ یعنی کہ وہی ادارہ آپ کو پہلے آپ کا پسندیدہ تھا, آج آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں, اور تنقید بدقسمتی سے آپ جو ہے وہ ان حلقوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں اور جس کا تاثر بڑا غلط جاتا ہے. ہاں آپ وطن جب واپس آتے ہیں جلدی, یہاں آ کے آپ بات کریں, یہاں آ کے آپ جو ہے نا اپنی رائے کا اظہار بھی کریں, آپ انہی حلقوں سے ملاقات بھی کریں, اپنے تحفظات کا اظہار بھی کریں. اچھا تو میں واپس آتا ہوں مائنز اینڈ منرل بل پہ. اچھا بل جو ہے وہ بالکل پی ٹی آئی اس کے حق میں ووٹ دے گی, اچھا بنتا بھی ہے, بلکہ ان کو اس بات کو تسلیم کرے ایسا خوش نصیبی کہ ان کی رائے لی جا رہی ہے ملک کی ترقی کے لیے. ایگزیکٹلی. اچھا اب ایک بحث ہے کہ کیا ان کے ووٹ کے بغیر بل, اچھا یہ بل ایسا ہے کہ یہ تو ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے اس کے اوپر, اس بل کے اوپر, کہ ایک بھاری اکثریت سے یہ بل کامیاب ہونا چاہیے, 2/3 اکثریت سے یہ بل کامیاب ہونا چاہیے, نہ کہ اس کے خلاف جو ہے وہ 70 ووٹ جا رہے ہوں اور حق میں 200 ووٹ آ رہا ہو, 225 ووٹ آ رہا ہو. تو ہونا, سینٹ کی بات کریں تو وہاں اگر 99 ووٹ ہیں تو میرا خیال ہے کہ 99 ووٹ جو ہیں وہ اس بل کے حق میں جانے چاہیے, تاکہ دنیا کو ایک میسج جائے کہ اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اس بزنس کے حوالے سے, اور اس جو نیا کوریڈور کھول رہا ہے اس کے حوالے سے پاکستان کی قوم, پاکستان کے تمام ایوان, تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر ہیں. تو اس وجہ سے اس بل کا میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جائیں گے ان سے پوچھنے کہ خان صاحب کیا حکم ہے, ہم ووٹ دیں کہ نہ ووٹ دیں. اب اندر لڑائی چل رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے نا ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا, کہ علی امین گنڈا پور باہر آ کے جھوٹ بولتا ہے, عمران خان وہ بات نہیں کرتے جو علی امین گنڈا پور باہر آ کے بات کر دیتا. تو کیا علیمہ خان جو آ کے باہر بات کرتی ہیں وہ عمران خان بات کرتے ہیں؟ کیا بیرسٹر گوہر جو باہر آ کے ڈائس پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں وہ عمران خان وہ بات کرتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ باہر آ کے جو بولتے ہیں کیا عمران خان نے وہ ساری باتیں کی ہوتی ہیں؟ کیا بیرسٹر علی ظفر جو بات کرتے ہیں وہ کی ہوتی ہیں؟ اعظم سواتی جب کہتا ہے کہ عمران خان نے ان کو ٹاسک سونپ دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ بات کرنا شروع کر دیں, اچھا جن سے بھی کہا ہے, تو ان پہ پوری پی ٹی آئی اعتبار نہیں کر رہی کہ اعظم سواتی جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کا حل کیسے نکالا جائے؟ اس کا حل یہ ایسے نکالا جائے کہ آپ کوئی اور کام شروع کر دیں. نہیں, کیونکہ آپ, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے نا ذہنی آپ نا ایک اس میں کرم میں مبتلا ہو جاتی ہیں اس طرح کی صورتحال میں. تو اس کا حل ہے کہ بندہ اس کام سے کنارہ کشی کر لے. آپ کو سلائی کڑھائی آتی ہے؟ نہیں آتی. اور کیا کوئی مریض چیک کر لیتی ہیں؟ مریض وغیرہ آپ دیکھ لیں, ٹیمپریچر. اس کا ایک ہی حل ہے نعیم صاحب, سن لیں جی, کہ عمران خان اس بات کا جواب خود ہی دیں گے کہ جو اسٹیٹمنٹ جاتی ہے, میسنجر جو باہر لے کر آتا ہے, وہ سچ ہے یا نہیں, یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے. اور یہ وقت کب آئے گا یا وہ بتائیں گے یا نہیں, یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اینی ویز میں آپ کو بتاؤں ایک بات, خبر تو لے لو, خبر دے دوں آپ کو. جی. خبر یہ ہے میرے پاس کہ عمران خان قید سے رہائی کے بعد جو پہلا کام کریں گے وہ علی امین گنڈا پور کو سرجریز ہٹا دیں گے. ٹھیک, نیا وزیر اعلیٰ لے کے آئیں گے کے پی کے. یعنی کہ علی امین گنڈا پور. لیکن بدقسمتی یہ ہے اور منافقت یہ ہے اور ایک موقع پرستی یہ ہے اور خوف یہ ہے کہ آپ آج یہ ڈیسیجن نہیں لے رہے. آج ڈیسیجن لیں گے تو پارٹی کے اندر ایک جنگ شروع ہو جائے گی, اندر ایک لڑائی شروع ہو جائے گی. کیونکہ علی امین گنڈا پور جس صوبے سے, دیکھیں میں ایک بات کسی کو بری لگے, کے پی کے کی حکومت واحد حکومت ہے جس کے اوپر کسی نے آج تک انگلی نہیں اٹھائی کہ وہ فارم 47 کی حکومت ہے. کے پی کے کی واحد حکومت ہے جو فارم 45 کی حکومت ہے.
یا تو آپ ثابت کر دیں کیا نون لیگ نے آج تک اعتراض کیا کہ کے پی کے میں دھاندلی ہوئی, پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا کہ کے پی کے میں, ایم کیو ایم نے اعتراض کیا, آج تک ہمارے سامنے تو نہیں کیا. تو کے پی کے کی حکومت جب فارم 45 کی حکومت ہے تو علی امین گنڈا پور کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا, اس کا ریئیکشن آئے گا. ریئیکشن کے متحمل آپ ابھی ہو نہیں سکتے. اندر لڑائی شروع ہو جائے گی پی ٹی آئی کی, اور 2 سے 3-4 ماہ یہ لڑائی چلتی رہے گی. اس طرح ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے نا وہ اور دور چلی جائے گی. لیکن آپ نے اپنی پچھلی اسٹیٹمنٹ میں 2 ویریبلس کا استعمال کیا ہے, وہ میں آپ کو یاد کروا دوں. جی کروا دیں. جو آپ نے پہلے یہ کہا ہے کہ عمران خان رہائی کے بعد سب سے پہلا کام کیا کریں گے, سرجریز, جس میں سب سے پہلے آتے ہیں علی امین گنڈا پور. چلیے یہ تو ایک سبجیکٹ آپ نے ڈسکس کر لیا, لیکن اب میں چاہتی ہوں پہلے ویریبل کی طرف, رہائی کی بات کر دیا آپ نے. ہاں, رہائی کی بات جو ہے نا وہ آپ کے اگلے سوال میں کروں گا جو کنونشن کے حوالے سے ہے. چلیں کنونشن تک چلتے ہیں. کنونشن اوورسیز کانفرنس میں جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس کی رپورٹ ہم سب تک پہنچی, ہم نے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کی. لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سر جو رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے وہ ایز اٹ از آئی ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں, کوئی ایسے پوائنٹس ہیں جو ابھی بھی ہڈن ہیں؟ میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ وہ وہاں پہ جو سپیچز ہوئیں, جو سب سے بڑی سپیچ تھی وہ چیف آف آرمی اسٹاف, اور ان کے بعد وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سپیچ کی. اوورسیز کنونشن سے دنیا بھر سے سینکڑوں اوورسیز جو 1500 سے زائد کاروباری لوگ تھے جی وہ اس میں موجود تھے. اچھا, اب ہوا کچھ یوں کہ اس دوران کچھ سپیچز کے کچھ جو پارٹس ہیں ان کو جاری نہیں کیا گیا, اور وہاں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اور خاص طور پہ اڈیالہ والے صاحب کے حوالے سے بڑی میں کہتا ہوں سخت گفتگو ہوئی ہے. اور وہ گفتگو یہ ہے کہ انہیں فتنہ کہا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ فتنے کی اسلام میں کوئی معافی نہیں ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی سیاسی جو ہے وہ فتنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جہاں جس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا جو سوال ہے اور آپ کا جو تجسس ہے اور آپ کی جو درینہ خواہش ہے عمران خان کی رہائی کی وہ پوری نہیں ہو رہی, وہ پوری نہیں ہو رہی. میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے. میں نے کریٹیکلی یہ کویسچن آپ سے کیا تھا کیونکہ آپ نے خواہش زندہ لوگوں کی ہوتی ہے, تو آپ جب تک زندہ ہے خواہشات جنم لیتی رہیں گی. بشرا بی بی سوری بشرا جی, بشرا خان, آپ جو بشرا خان, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ جو تھی نا, میں آپ کی بات کو بالکل ایگری کرتی ہوں. ایسی خواہش نہیں ہے کہ رہائی ہو, اگر ٹرمز ڈیزرونگ پوائنٹ پر ہے تو وائی ناٹ, اگر دیں گے تو وی ایگری ٹو دیٹ ایز ویل. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں آپ نے ابھی جو اسٹیٹمنٹ پاس کی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ شاید رہائی کے چانسز ہیں, سب سے پہلے سرجری کی جائے. اب میں واپس چلتی ہوں کنونشن پہ, جس طرح آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی کی یا عمران خان کے جو پوری گروپ ہے یا کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی, ٹھیک ہے کہہ رہی ہوں. وہاں دیکھیں آپ تو ابھی جیل سے ہو کے آئی ہیں ریکارڈنگ کے لیے, اللہ نہ کرے ویسے آپ کو جانا پڑے, جیلیں بھری پڑی ہیں, تو ہمیں ہر قیدی کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے. ہمیں جتنے اس وقت ملک بھر کی جیلوں میں قیدی جو ہیں وہ قید ہیں, کسی بھی کیس میں, قتل کے مقدمے میں ہیں, چیک ڈس آنر میں ہیں, چوری میں ہیں, ڈکیتی میں ہیں, کسی بھی طرح کے کیسز میں ہیں, تو ہمیں سب کے لیے اسی طرح خواہش مند ہونا چاہیے, سب کے لیے دعا گو ہونا چاہیے, سب کے لیے ہمیں حکومت وقت کو بھی اپیل کرنا چاہیے, اداروں کو اپیل کرنا چاہیے کہ سب کو معاف کر دیں, عام معافی کا اعلان کر دیں. ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ صاحب بھی جو ہیں اڈیالہ والے, وہ اپنے کیے ہوئے جرموں کی سزا بھگت رہے ہیں جیل میں. ہرگز وہاں پہ فوٹو سیشن کے لیے انہیں نہیں بلایا گیا, نہ ہی ان کا وہاں پہ لیکچر ہے جو وہ آکسفورڈ میں دیا کرتے تھے, نہ ہی وہاں پہ جو ہے انہوں نے کرکٹ کی ٹریننگ دینی ہے. وہ اپنے ان کے جو کیسز ہیں ان کے لیے جیل میں ہیں, عدالتوں نے سزائیں سنائی ہیں, عدالتوں نے ان کو بری کرنے کا فیصلہ کرنا ہے. کنونشن میں جو ہڈن کچھ اس کے پورشن ہیں اس میں ان کے حوالے سے بہت سخت الفاظ کا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے, اور ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں ہے. اور اوورسیز کنونشن میں جو شرکا تھے, میری اطلاع کے مطابق 99% شرکا جو ہے ان کا اتفاق تھا اس حوالے سے. میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں, تھوڑے دن پہلے ایک امریکن نژاد پاکستانیوں کا ڈیلیگیشن آیا تھا, وہ یہاں پہ کچھ اداروں کے بڑے جو اہم شخصیات ہیں ان سے ملاقات کی تھی. اچھا, انہوں نے بانی چیئرمین کی رہائی کی بات کی تھی. پھر ہوا کیا
جس طرح وہ میرے دوست عمران ریاض کہتے ہیں نا, ہمیں کچھ دکھایا گیا, ہمیں کچھ بتایا گیا, ہمیں کچھ سمجھایا گیا, ان کے سامنے کچھ چیزیں رکھی گئیں, کچھ ایویڈنس رکھے گئے, انہیں تصویر کا دوسرا رخ دکھایا گیا, تو اس کے بعد ابھی تک ان کی آواز نہیں آئی امریکہ واپس جا کے, دوبارہ انہوں نے کنونس نہیں کیا, دوبارہ اس ڈیلیگیشن کی یہ جو خواہش ہے, یہ جو مطالبہ ہے, یہ جو معصومانہ ڈیمانڈ ہے, یہ دوبارہ کبھی نظر بھی نہیں آئے گی آپ کو. وہ اس لیے نہیں آئے گی کہ انہوں نے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیا. اب کچھ جو اوورسیز آئے ہیں ان کو بھی تصویر کے دونوں رخ دکھائے گئے ہیں کسی حد تک. تو یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس ملک کے لیے, اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ لوگوں کو آئندہ چند ماہ میں پتہ چلے گا کہ یہ کنونشن ہوا کیا ہے. یہ سمجھیں کہ جس طرح کھیل کا پاسا پلٹنا ہوتا ہے نا, جس طرح کوئی بڑا اپسیٹ ہوتا ہے, یہ بہت بڑا پازیٹیو اپسیٹ ہے پاکستان قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے, کہ اوورسیز جو ہے وہ جو خیالات لیے اور جو ایک خام خواہ کا ایک پروپیگنڈا کا شکار تھے, اس کو بڑی حد تک کلیئر کیا گیا. آئندہ چند روز میں ان اوورسیز کے ساتھ ہم بات کریں گے, آپ اور میں, اپنے پلیٹ فارم سے, جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں, جو اس کنونشن میں شریک ہوئے, جنہوں نے چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی, جنہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی, جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے مختلف جو ہے وہ شخصیات سے ملاقات کی ہیں. ان کی رائے ہم جو ہے وہ لائیو اپنے ناظرین تک پہنچا دیں گے. زبردست, بہترین ہو گیا, بہت بہت شکریہ. موونگ آن, اب میں بات کرنا چاہتی ہوں پنجاب کلچر ڈے کے حوالے سے, جس کا شاندار افتتاح مس مریم نواز نے کیا. اس حوالے سے بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ یہ جو ہے نا پہلا ایک سمجھ لیں کہ بڑا ایک ایگزیکیوشن تھا منسٹر انفارمیشن اینڈ کلچر عظمہ بہاری کی طرف سے. انہوں نے کافی عرصے سے وہ تیاری کر رہی تھی اس شو اور اس ایونٹ کے حوالے سے, اور الحمرہ ہالز میں جو ہے وہ یہ تقریب رکھی گئی, اور مریم نواز جو ہیں وہ بڑی ایکسائٹیڈ تھیں اور بڑی خوش نظر آ رہی تھیں, اور وہاں پہ پنجاب کی خاص طور پہ فنکار برادری وہاں پہ موجود تھی. ان کے جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ فلم سٹار ریشم بیٹھی تھیں, اور پوری پاکستان فلم انڈسٹری کی نمائندگی اکلوتی ریشم نے ہی کی. اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ میرا نہیں خیال اس صوبے میں اب کوئی ہیروئن پنجاب میں ہے ان کے علاوہ اس وقت, کیونکہ باقی کچھ جو نام تھے وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں یا کچھ یہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں, کراچی کچھ خواتین جا چکی ہیں, لیکن ریشم کو خاص طور پہ پنجاب حکومت نے انوائٹ کیا. ان کے رائٹ سائڈ پہ کنگ آف فوک عارف لوہار بیٹھے تھے, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ راشد محمود بیٹھے تھے, فردوس جمال بیٹھے تھے, اور سونا چاندی کے سونا بیٹھے تھے, حامد رانا بیٹھے تھے, اور صافی برادری کی جو نمائندگی تھی وہ ارشد انصاری کر رہے تھے وہاں پہ, اور کچھ ہمارے اور بھی جرنلسٹ دوست دکھائی دیے. ہنا نصر اللہ تھیں, نصیب و لال تھیں. ہنا نصر اللہ نے وہاں پہ کلام بھی, صوفیانہ کلام بھی پڑھا, اور مریم نواز جب سپیچ کرنے کے لیے آئیں اور انہیں سپیچ کے لیے جو مدعو کیا, ہوسٹ تھے واسع چودھری اور عائشہ جہاں زیب. کیا بات. اور عائشہ جہاں زیب تو شاید اس طرح کی ایونٹ ہوسٹ کرتی رہی ہیں پہلے بھی. واسع چودھری کے خیالات میرے خیال بدل گئے ہیں, یا وہ کیا اس کو کہتے ہیں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے, سٹانس چینج ہو گیا ہوگا نا. ہاں ٹھیک ہے. تو کیونکہ وہ بڑے ایک نظریاتی سے ہمارے دوست ہیں, تو آج لیکن وہ ہوسٹنگ کر رہے تھے پنجاب. میرے لیے سر اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں ملک کی ترقی کے لیے, اس سے بہتر کیا ہو سکتا. تو انہوں نے جب انوائٹ کیا مریم نواز صاحبہ کو, تو اتنی دیر میں نصیب اللال جو ہیں وہ پہنچ چکی تھی پنڈال میں. تو مریم صاحبہ نے جب انہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے نصیب اللال گانا گائیں گی, میں ان کا گانا سنوں گی, تو اس کے بعد تقریب کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا. تو پھر نصیب اللال کو فرمائش کی کہ انہوں نے گانا سنایا. پھر مریم نے آ کے جو ہے وہ تمام فنکاروں کو جو ہے جتنے وہاں پہ موجود تھے, ایک ایک فنکار کا نام لیا, ان کے ساتھ سیلفیز بنائی اور ان کو اپریشیٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ایک کلچر کا جو مردہ ڈھانچہ تھا اس میں زندگی کی رمق جو ہے وہ نظر آنے لگ گئی ہے, اور یہ ایک پہلا قطرہ ہے. اور جتنا میں نے ایکسائٹیڈ دیکھا ہے سی ایم پنجاب کو, مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کا کلچر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے ریوائیو ہو جائے گا, اور یہاں پہ اسی طرح سے اپروچ ہے پنجابی ثقافت جو ہے. اچھا, اس تقریب میں فارنرز بھی مدعو تھے اور وہ بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے. فارنرز اس تقریب سے محظوظ ہو رہے تھے. وہاں پہ انسٹرومنٹل پرفارمنس ہو رہی تھی, بھنگڑا ہو رہا تھا,
اور مریم نواز کی جو اسپیچ تھی وہ بڑی حوصلہ افزا تھی, اور انہوں نے جو ہے عظمہ بہاری کو شاباش بھی دی, اور انہوں نے ان خواہشات کے ساتھ کہ اب جو ہے پنجاب میں کلچر کی تعمیر و ترقی کے لیے اور ثقافت کی تعمیر و ترقی کے لیے پنجاب حکومت اپنے اقدامات اٹھاتی رہیں گی. بالکل بہترین. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں مس مریم صاحبہ کو کہ انہوں نے اتنا اچھا انیشیٹو جو ہے وہ سامنے لے کر آئی ہیں, اور پنجاب کا جو کلچر ہے وہ ریوائیو ہو رہا ہے, ریویمپ ہو رہا ہے, اور بہت ہی جلد ہم دیکھیں گے کہ جن ویلیوز, کلچرل ہیریٹیج اور جو ہم اپنی ہسٹری کی بات کرتے تھے ہمارے ساتھ پریزنٹ میں موجود ہوں گی. اینی وے سر, موونگ آن, اب میں بات کرنا چاہوں گی ارمغان ڈیولپمنٹ, ارمغان کیس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتائیں. جی, ارمغان کیس میں نا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس میں جو ہے وہ FIA سائبر کرائم کراچی نے ایک مقدمہ درج کر لیا نیا. جی اچھا, یہ نا اصل میں ہم تھوڑے دن پہلے ایک ہمارے تجزیہ کار تھے, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے, نسیم قریشی کے, تو اس طرف انہوں نے اشارہ کیا 2-3 مرتبہ. یہ جو ان کا کال سینٹر تھا, اچھا اس میں ایک تو ان پہ مقدمہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی دفعہ کے تحت ہوا ہے, اور اطلاع یہ ہے کہ وہ اپنے اس کال سینٹر کے ذریعے مختلف لوگوں کے اکاؤنٹس کو ہیک کر کے اور ان سے جو ہے وہ پیسے انلیگلی وہ ٹرانسفر کر لیتے تھے, اور اپنے 2 ملازمین کے نام پر انہوں نے اس مقصد کے لیے اکاؤنٹس کھلوا رکھے تھے. اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بھی قبضے میں لے لیا گیا, ان میں جتنا پیسہ ہے. اور یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ حکومت کی طرف سے یہ FIR درج کروائی گئی ہے, یعنی کہ اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ حکومت ایکشن لے گی ایگزیکٹلی کہ اس مقدمے میں ارمغان جو ہے اس کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے. ایک تو پہلے اتنا بڑا قتل کا مقدمہ چل رہا ہے مصطفیٰ عامر جو ہیں ان کا. اب یہ ہے کہ FIA نے مقدمہ درج کیا ہے 2018 سے یہ کال سینٹر چل رہے ہیں. اس میں جو ہے حوالہ ہنڈی اور کرپٹو کرنسی ان کا جو ہے نا وہ انلیگل کاروبار وہ کیا جا رہا تھا. تو اب یہ ایک نیا مقدمہ ہے اور جس کو اب بھگتنا ہوگا. اور جس طرح پہلے بھی ہم نے بتایا اپنے ناظرین کو کہ اس میں کوئی لاکھوں یا کروڑوں نہیں اربوں روپے کی انوالومنٹ ہے. اس میں منشیات کی خرید و فروخت تو ایک دھندا تھا, اب یہ دوسرا دھندا سامنے آ رہا ہے ایک کال سینٹر کے ذریعے ایک کرپٹو کا اور حوالہ ہنڈی کا اور منی لانڈرنگ کا کاروبار کیا جا رہا ہے. سر, جو بات کرتے ہیں علی امین گنڈاپور کی, تو یہ بتائیے کہ مریم صاحبہ نے اور عظمہ بخاری نے کہا تھا کہ ہم انہیں راوی کا پل بھی کراس نہیں کرنے دیں گے, لیکن انہوں نے لاہور ہائی کورٹ بار میں خطاب بھی کر دیا. اس حوالے سے بتائیے. تو ہو سکتا ہے وہ راوی کے پل سے نہ آئے ہوں, اور بھی تو KPK سے کوئی راستہ ہو سکتا ہے وہ ادھر سے آ گئے ہوں. لیکن وہ جس وقت پنجاب کلچر ڈے کی تقریب چل رہی تھی اس سے کچھ دیر پہلے وہ لاہور ہائی کورٹ بار میں مشترکہ جو اجلاس تھا لاہور بار اور لاہور ہائی کورٹ بار کا, اس سے وہ خطاب کر رہے تھے. تو وہ صحیح یاد کروایا آپ نے کہ وہ پنجاب حکومت نے خاص طور پہ عظمہ بخاری صاحبہ نے انہیں چیلنج کیا تھا کہ وہ لاہور آ کے دکھائیں, تو وہ تو آ گئے لاہور, خطاب بھی کر دیا. تو یا تو پھر آج کل پنجاب حکومت کوئی زیادہ ناراض نہیں ہے ان سے, اور جو PTI کا اور PTI کے کچھ حلقوں کا علی امین گنڈاپور پہ جو شک ہے وہ پھر ہو سکتا ہے سچ ہو کہ وہ پنجاب حکومت کے مزاج کے مطابق اپنی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. البتہ علی امین گنڈاپور نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا جو ہے انہیں اپریشیٹ کریں, یا ان پہ جو ایک انہیں تحفظات ہیں یا ایک مشکوک ہے ان کی پوزیشن یا ان کی شخصیت ایک PTI سے اور بانی چیئرمین سے لائلٹی کے حوالے سے, تو مے بی اور وہ جو ان پہ الزام ہے کہ وہ چائے پینے کہاں چلے گئے تھے, غائب ہو گئے تھے 26 نومبر کو جب وہ مارچ کو لیڈ کر رہے تھے بشرا بی بی کے ساتھ, تو اچانک سے غائب ہو گئے تھے اور وہ پتہ نہیں کن پہاڑوں سے چڑھ کے واپس پہنچ گئے, انہوں نے کسی نے پہچانا بھی نہیں. حالانکہ میں اب کافی جگہ جاتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ بشرا کے ساتھ شو کرتے ہیں نا, تو آپ کو لوگ اتنا پہچانتے ہیں. تو علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کو پورا ملک دیکھتا ہے TV پہ, اور ان کو کسی نے پہچانا ہی نہیں کہ وہ کس طرح چھپ کے واپس پہنچ گئے KPK. راستے میں کوئی ملا ہی نہیں کہ ہیلو علی کدھر جا رہے ہو, ٹیلنٹ. تو ٹیلنٹ ہے جی. تو بہرحال وہ آئے ہیں جی, ظاہر ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے ساتھ آئے ہوں گے, اور پورا جو ہے ایک وزیر اعلیٰ کا جو پروٹوکول ہے اس کے ساتھ آئے ہوں گے, لیکن وہ لاہور میں موجود ہیں اور انہوں نے خطاب بھی کر دیا اور بڑا تابڑ توڑ خطاب کیا ہے ایگزیکٹلی.
اور انہوں نے جو ہے وہ اشارتاً اداروں کے خلاف بھی گفتگو کی ہے صرف اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے, اور انہوں نے بانی چیئرمین کی رہائی کی بھی بات کی ہے, اور انہوں نے ڈٹے رہنے کی بھی بات کی ہے, اور انہوں نے نہ ڈرنے کی بھی بات کی ہے. تو یہ ساری گفتگو کی. یہ ہمارے لیے تو صرف ایک خبر ہے, لیکن چیلنج تو یہ انہوں نے پنجاب حکومت کو کیا ہے, اور منسٹر انفارمیشن کو انہوں نے دکھایا کہ میں لاہور آ گیا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی درخواست دائر ہوئی ہے, کیا درخواست ہے, کیا دائر ہوا ہے بتائیں. اچھا وہ دیکھیں, وہ پھر بات وہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں جو ہے انہوں نے ایک تو اپیل کر رکھی تھی آلریڈی. اب جو ہے ایک متفرق درخواست اس کو کہتے ہیں, وہ دائر کی ہے جو کہ منظور بھی کر لی گئی ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ ڈویژن بینچ کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلیں 2 ہفتوں میں مقرر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں بھی ساتھ دیکھ لیں گے, یہ عدالت نے فرمایا ہے. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس انعام امین منہاس نے سماعت کی ہے اس کیس کی 2 رکنی بینچ نے, اور سزا معطلی کی درخواستیں بھی مقرر کرنے کی تاریخ دے دی ہے. یہ بتایا ہے علی بخاری جو ایڈوکیٹ ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا کہ ڈویژن بینچ نے کیسز مقرر کرنے سے متعلق جوڈیشل آرڈر جاری کر دیا ہے. قائم مقام چیف جسٹس, جوڈیشل آرڈر کے بعد ہم ڈائریکٹ کوئی تاریخ نہیں دے سکتے. یہ ایک دیکھیں, یہ ان کا رائٹ ہے پی ٹی آئی کا بھی اور بانی چیئرمین کا بھی اور ان کے وکلا کی ٹیم کا بھی, کہ وہ ان کو جن کیسز میں سزائیں ہو چکی ہیں اس پہ وہ اپیلیں دائر کریں, اور اس میں جو ہے ایک کوئی ارلی ایک سماعت کی انہوں نے درخواست کی جو منظور کر لی گئی ہے. میرے خیال میں 28 اپریل جو ہے وہ ڈیٹ اس کیس میں انہیں مل گئی ہے اگلے ہفتے تقریباً. ٹھیک, جی بالکل. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو فار casting light on such political issues. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.